अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज। नाज़रीन, पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरियत जो सवाल जेको आहे उहो इंतिहाई अहम सवाल आहे। पाकिस्तान जी तारीख़ जो अधु जेको पोर्शन आहे यानी 47 खां हल ताईं वॾो हिसो अधु हिसो जेको आहे उहो ग़ैर जमहूरी हुकुमराननि जी हुकूमतूं रहियूं आहिनि। जनरल अयूब, जनरल याहिया, जनरल ज़िया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जूं हुकूमतुनि खे जेकॾहिं ॻंढिजे त उहो लॻभॻि पाकिस्तान जी तारीख़ जो अधु हिसो थियनि थियूं। पर उहे दौर जेके पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरियत जा या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जा जेके दौर सम्झा वञनि था पिया, उन्हनि में बि असांजूं जेके जमहूरी हुकूमतूं या चूंडियल जेके हुकूमतूं हुजनि थियूं उहे केतिरियूं बाइख़्तियार हुजनि थियूं ऐं पोयां जेके पर्दा जेके हिलाइण वारा जेके फोर्सिस थियनि था उनजो कहिड़ो इम्पैक्ट थिए थो पियो। इहो हिकिड़ो अहिड़ो बुनियादी सुवालु आहे जंहिं ते पाकिस्तान जे अंदरि केतिरा ई बहस मुबाहिसा थी चुका आहिनि, केतिरियूं डिबेट्स थी चुकियूं आहिनि, केतिरो मवादनि ते लिखियो वियो आहे। अहिड़ो ई हिकिड़ो डॉक्यूमेंट जेको आहे उहो लिखियो वियो आहे हिकिड़ी इंतिहाई सीनियर जर्नलिस्ट जंहिं पाकिस्तान जी पहिरीं हिकिड़ी लीडिंग जेका आहे हिकिड़े वूमन रिपोर्टर जे तौर ते, हिकु औरत रिपोर्टर जे तौर ते डॉन ऐं ॿियनि जेके असांजूं लीडिंग जेके आहिनि पंहिंजो अख़बारूं हुयूं उन्हनि सां गॾिजी कमु कयो। अॼुकल्ह उहो वॉइस ऑफ अमेरिका में कमु कनि थियूं पियूं। उहे ॾींहं जेके बेनज़ीर जी हुकूमत में अचण खां पहिरें जा ॾींहं हुआ ऐं बेनज़ीर जॾहिं जलसनि ते निकिरंदी हुई उन वक़्तु हुन सां गॾु रिपोर्टिंग कंदी हुई, न सिर्फ़ु बेनज़ीर सां बल्कि हिते जेका बि हैपनिंग थींदी हुई उनखे रिपोर्ट कंदी हुई। हुन वटि तमामु घणो फस्ट हैंड अकाउंट आहे पाकिस्तान जी सियासत जे बारे में ऐं हुननि जो हिकिड़ो किताबु आहे अबोव द डेमोक्रेसी ट्रेन, अबोर्ड द डेमोक्रेसी ट्रेन। ऐं उहो जेको किताबु आहे जेको पहिरें 2010 ताईं जेको आहे उनखे कंक्लूड कयो वियो हुयो, पर हाणे हुनजो एक्सटेंडेड वर्जन जेको आहे उहो लेटेस्ट आयो आहे ऐं उहो साॻियो किताबु जेको आहे उहो 2015 ताईं जेको आहे उन ते वरी उन लेखका कमु कयो आहे। नफ़ीसा हूद भाई साहिबा असां सां गॾु जेको प्रोग्राम में उन अबोव द डेमोक्रेसी ट्रेन, अबोर्ड द डेमोक्रेसी ट्रेन जेको किताबु आहे उनजी लेखका आहे, वॉइस ऑफ अमेरिका में कमु कंदी आहे। जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो हिते डॉन ऐं ॿियनि लीडिंग पेपर सां गॾिजी हुन कमु कयो आहे। अचो त उन सां उनजे किताब जे बारे में ॻाल्हायूं, छाकाणि त हिकिड़ी हैरत अंगेज़ ॻाल्हि इहा आहे त लास्ट टाइम जॾहिं हुनजे किताब जी लॉन्चिंग थी हुई त उनजो मर्कज़ कराची हो। हिन भेरे उनजे किताब जी लॉन्चिंग जेका थी आहे उहा पिशावर ऐं क्वेटा में थी आहे। तंहिंजे लाइ पंहिंजी गुफ़्तगू शुरूआती था कंदासूं त वाए हिन भेरे पिशावर ऐं क्वेटा। अचो त गुफ्तगू करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीसा उद भाई साहबा, ये पिशावर और क्वेटा में आपने लॉन्चिंग की। कराची इतना बड़ा शहर था, लास्ट टाइम आपने लॉन्चिंग यहाँ पे की तो आपको काफ़ी यहाँ पे आपका वो भी है, आपने एज ए रिपोर्टर यहाँ पे काम भी किया है, तो आपको काफ़ी लोग यहाँ पे जानने वाले भी हैं, आपका पूरा नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है। वहाँ पे जाने का क्या ख्याल हुआ? सबसे पहले तो मैं ज़रा डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा किसी इदारे या किसी सरकार से ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि जो भी इसमें ख़यालात का इजहार मैं कर रही हूँ वो अपने ज़ाती हैसियत, ज़ाती मुशाहिदात की बुनियाद पे कर रही हूँ। और आपने बात सही की, 2013 में मैंने अबोर्ड द डेमोक्रेसी ट्रेन को कराची में, हैदराबाद में और इस्लामाबाद में लॉन्च किया था। इन 4 सालों में मैंने वाशिंगटन में बैठे हुए बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखी जो पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है उस जंग में जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में हो रही है, और उस हवाले से पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस गया था पिछले 10-12 सालों में। यानी दहशतगर्दी ने जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को आज़ाद कर दिया, नज़र ये आ रहा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का एक मरकज़ बन गया है। फ़ौज ने अपने आप को किस तरह से इस सूरत हाल से निकाला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वाशिंगटन में बैठे हुए मैंने बहुत करीब से देखा कि वही फ़ौज, चाहे ये सही है कि किसी हद तक वो मुलव्वस थी और उसने हमें इस सिचुएशन में डाला, लेकिन उसी फ़ौज ने किस तरह मैनेज किया कि हमें इस सिचुएशन से निकाले। लिहाजा ज़ाहिर है पेशावर मैंने मुंतखब किया क्योंकि पेशावर अफ़गानिस्तान की सरहद पर है और पेशावर के लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। लिहाजा आर्मी पब्लिक स्कूल पे ख़ास तौर पे जो हमला हुआ था उसके हवाले से मैंने उस शहर का इंतखाब किया। क्वेटा क्यों किया?
کوئٹہ شورا کی وجہ سے کیا گیا؟ کوئٹہ بھی بہت ہی ایک اہم شہر ہے. مطلب افغانستان کے طرف جو دو راستے جاتے ہیں، ایک تورخمس کی طرف سے اور ایک جو ہے وہ وہاں سے، تو آپ نے وہ دونوں شہر چنے کہ جہاں سے وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے آنا جانا رہتا ہے. جی ہاں، میرا خیال ہے کوئٹہ اس لیے بھی کیونکہ کوئٹہ کی سرحدیں بھی افغانستان سے ملتی ہیں چمن کی طرف سے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن کوئٹہ اس لیے بھی کہ چین نے بھی کوئٹہ میں دلچسپی دکھائی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاک چین راہداری منصوبہ اس وقت گوادر پورٹ کو جو جاتا ہے وہ شاہراہ ریشم سے ہوتا ہوا بلوچستان کو کراس کرتا ہوا گوادر جائے گا. لہٰذا اس کی پھر ایک اور بین الاقوامی اہمیت ہو گئی ہے. اچھا، آپ نے تبدیلی کی بات کی ہے. مثال کے طور پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ سب کچھ کیا، ایک ورژن آتا ہے، اور خاص طور پر امریکہ سے تو یہ ورژن بہت زیادہ ہی آتا ہے. لیکن ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس وقت جو تھا 80s کے اندر یہ ضرورت تھی امریکہ کی کہ یہ سب کچھ ہو. اور اس وقت ریگن صاحب جو تھے وہ ان افغان مجاہدین کو جو وہاں پہ بلا کے اور وہ کہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے عظیم ہیں جتنے ہمارے فور فادرز ہوا کرتے تھے، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے جو مشہور جملے ہیں مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد بھی نہیں ہے. تو جتنی رسپانسبلٹی یہاں پہ ڈالی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی رسپانسبلٹی وہاں پہ بھی ہے لوگوں کے پاس. اب جو تبدیلی وہاں پہ آئی ہے اور جو یہاں پہ آئی ہے اس کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ بھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں. کتنا ریئل سینس میں وہ تبدیلی آئی ہے؟ وہاں کتنی ریئل ہے، یہاں کتنی ریئل ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قوموں کے کوئی دوست نہیں ہوتے، قوموں کے صرف مفادات ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں ہی اپنا ڈسکلیمر دے دیا تھا کہ امریکہ نے 80 کی دہائی میں جو کچھ بھی کیا اس خطے میں، اس کی وجہ سے بالکل صحیح ہے کہ مجاہدین آگے بڑھے، اور مجاہدین کے اندر سے پھر طالبان کی جو ہے وہ ساکھ رکھی گئی. بڑی پیچیدہ، اور وہیں سے القاعدہ بنی، وہیں سے داعش بنی. جی ہاں، مجاہدین کے ساتھ مل گئی تھی القاعدہ، اور اسامہ بن لادن بھی اسی دور میں یہاں آئے تھے 80 کی دہائی میں، جب ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ امریکہ سب سے زیادہ سخت شدت پسندوں کو فیور کرتا تھا، کیونکہ جتنا وہ شدت پسند اتنا ہی وہ زیادہ جنگجو اور روس کو نکالنے کے لیے ایک کردار ادا کر سکتے تھے. لہٰذا امریکہ نے جس طرح ان کو فنڈ کیا، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ریگن نے باقاعدہ مجاہدین کو جو ہیں وہ واریئرز ڈکلیئر کر کے اور واشنگٹن میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا. لیکن وہ ماضی تھا، اور ہم بات کر رہے ہیں 2001 کے بعد کی صورتحال پر. بات ساری یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کافی کچھ لوز کیا. افغانستان میں اس کے لیے کوئی آسان نہیں رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے. ایک چھوٹا ملک جس نے اپنے آپ کو اس امریکہ کے کہنے پہ ایک فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا. جتنے لوگ وہاں مارے گئے ہیں، جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، نہ صرف افواج کی، عام لوگوں کی، معصوم لوگوں کی، ساتھ ساتھ جتنا معاشی نقصان ہوا ہے اور جتنا پاکستان پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، کیونکہ فوڈ انسیکیور ملکوں میں اب پاکستان کا بہت بڑا شمار ہوتا ہے. لہٰذا فوج کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا. لیکن یہ کہ 2011 کے بعد جب بن لادن حوالے ہو گیا امریکہ کے، تو ان کو بالکل نئے سرے سے اپنی پالیسی کا تجزیہ کرنا پڑا. اور یہی میری کتاب کا مفہوم ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ کیوں کر ناگزیر ہو گئی تھی، فوج کو کیوں نئے سرے سے اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی، اور اب ہم کس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ نے کیا، آپ کے اپنے آؤٹ کمز کیا ہیں
جب تک ہم کتاب پڑھیں تھوڑا آپ ہمیں آؤٹ لائن تو دے دیں کہ کیا آؤٹ کمس آپ نے نکالے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ فوج نے چاہے آپ ان کو کتنا پسند کریں یا نہ پسند کریں، ایک چیز تو انہوں نے ظاہر کر دی ہے کہ اگر وہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کافی حد تک وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. دے آر کیپیبل. دے آر کیپیبل. یہ ثابت ہو گیا. بالکل. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہوئی. بالکل. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ کوئی بھی ملک جو کہ بغیر فوج کے زندہ نہیں رہ سکتا. افغانستان کو دیکھیں، طالبان کے آگے جو ہیں وہ ابھی تک شکست کھاتے رہے ہیں. معصوم لوگ آئے دن جو ہیں وہاں مارے جاتے ہیں. شام کا حال دیکھیں، مطلب مشرق وسطی، جس ملک کی فوج اس کے لوگوں کا دفاع نہیں کر سکتی یا امن و امان نہیں فراہم کر سکتی، وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے. کم از کم یہ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ تو ثابت ہو گیا کہ ملک اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ اگر کر سکتا ہے تو پھر امن کے راستے پہ بھی جا سکتا ہے، پھر ترقی بھی کر سکتا ہے. اچھا، وہ جو ابورڈ دا ڈیموکریسی ٹرین جو ہے، وہ جو ڈیموکریسی کا سوال ہے، جب آپ اس میں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج کر سکتی ہے اور کیپیبل ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو اپنا جمہوریت کا سوال ہے، جمہوری حکومتوں کا سوال ہے، جمہوری حکومتوں کے اقتدار کے حقیقی اقتدار ان کے ہاتھ میں آنے کا سوال ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں 180 ملین لوگوں کو جمہوریت دینا، یہ تو میں نہیں سمجھتی ہوں کسی سیاسی پارٹی کے بس میں ہے یا کسی فوج کے بس میں ہے. یہ ایک بہت ہی لمبی پلاننگ کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کنٹرول میں آ سکتے ہیں. اس میں دونوں فوج اور سیاسی پارٹیوں کو اور عوام کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. بات ساری یہ ہے کہ فوج نے کوئی بہت ہی غیر جمہوری طریقے اپنائے تھے ڈیموکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے. مطلب جمہوریت تو کبھی اس ملک میں رہی نہیں ہے بقول میرے. جو بھی سیاسی پارٹیاں آئیں، اور میں نے 1988 سے جب سے جنرل ضیاء الحق کی جہاز میں موت ہوئی، اس کے بعد جو ایک عوام میں ایک لہر ابھری تھی کہ شاید بے نظیر بھٹو جمہوریت لا سکے گی. یہ میری کتاب کے کور پہ ہے. یہ وہ لاکھوں لوگ تھے جو کہ بی بی کی گاڑی کے آگے کھڑے تھے جب وہ جمہوریت لانے کے لیے ملک بھر میں اور ٹرین میں جا رہی تھیں، اور ہم لوگ اس زمانے میں جو صحافت میں تھے وہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے. لیکن کیا ہوا، وہ جو نشیب و فراز جسے کہتے ہیں، وہ میرا آنکھوں دیکھا، جو میں نے دیکھا تاریخ کو، اسی کو میں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ فوج کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو جمہوری انداز میں ووٹ دینے دیں. کیونکہ آخر جو سیاسی پارٹیاں اس وقت وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے روٹی کپڑا مکان کے، وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو دے سکیں. اور فوج کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ لوگ سڑکوں پہ اس طرح سے امنڈ کر آئیں. لہٰذا ان کے لیے کیا ممکن تھا؟ ممکن یہ تھا کہ وہ اپنے خفیہ اداروں کے ذریعے ان سیاستدانوں کو کنٹرول کریں جو اس طرح کے نعرے سامنے لا رہے تھے. تو جو اصل مسائل ہیں وہ تو وہی کے وہی ہیں. یعنی کہ سیاسی پارٹیوں کو کنٹرول کرنے سے کیا عوام کے مسائل ختم ہو گئے؟ بالکل نہیں. لوگ تو آج بھی کتنے جو بچے پیدا ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ تو مسائل تو بڑھتے گئے. باقی یہ ہوا کہ سیاستدانوں کو کنٹرول کر کے فوج نے اپنی مطلب مدت کو بڑھا دیا. آپ کے خیال میں فوج نے بے نظیر کو کنٹرول کیا ڈائریکٹلی، یا بے نظیر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جس طرح وہ جو اصغر خان کیس کے جو اپنا کے اندر درانی صاحب کی جو اپنا ٹیسٹیمنی ہے، آپ ایز اے جرنلسٹ اس ساری چیزوں کو، آپ اس ہیپننگ کو آپ نے کلوزلی آبزرو کیا ہے،
آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ بینظیر کے ساتھ ہماری بڑی فرینک ڈسکشنز ہوتی تھی. بینظیر کے ساتھ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے جس طرح آپ اور میں بات کر رہے ہیں وہ ہم سے پوچھتی تھی کہ میں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو، خفیہ اداروں کو کنٹرول کیسے کروں باقاعدہ، کیونکہ ایم کیو ایم کے ذریعے انہوں نے بی بی کی پہلی حکومت کو اس طرح سے ہلایا کہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ سیاسی پارٹی کی آڑ میں انہوں نے ایک الیکٹڈ حکومت، ایک جمہوری طور پہ منتخب حکومت کو ہلایا اور اس کا ٹرم ختم کروایا. ایم کیو ایم کے فاروق ستار نے کھل کے مجھے بتایا کہ فوج نے ہماری مدد کی تھی 1984 میں تاکہ سندھ میں ابھرتی ہوئی جمہوری جو اس وقت قوتیں ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جائے اور پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے اس کو توڑا جائے تاکہ وہ پوری طرح سے ملک میں حاوی نہ ہو سکے. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور حاوی ہوتی تو عوام کی امنگیں اور زیادہ بڑھتی، معاملات جو ہیں وہ فوج کے کنٹرول سے باہر نکل جاتے. لہٰذا کیا طریقہ انہوں نے اپنایا؟ انہوں نے سیاسی پارٹیاں کریٹ کی، ان کو جو ہے وہ مینڈیٹ دلوایا، ان کو الاؤ کیا کہ وہ بڑے بڑے جلسے کریں. تو اس طرح سے جو ہے پوری کتاب میں نے اکاؤنٹ لکھا ہے کہ کس طرح سے فوج نے سیاسی پارٹیوں کی جو ہیں پیچھے سے ڈوریں کھینچی تاکہ سو کالڈ جو ہے جمہوریت آگے بڑھے. پھر بے نظیر آپ کو جو کتاب کا ٹائٹل آپ نے اس کے اوپر جو پکچر رکھی ہے وہ بے نظیر، اور جو بے نظیر لاسٹ مومنٹ پہ آئی تھی اور اس وقت بھی اس طرح امڑتا کراؤڈ جو تھا وہ کراچی کے اندر موجود تھا جب 18 اکتوبر کو وہ آئی تھی. یہ مطلب 80s سے لے کر یعنی پوری ایک 3-4 دہائیوں تک وہ ایک پاکستان کے اندر اتنی پاپولر لیڈر رہیں اور ٹل دا لاسٹ ڈیٹ 27 دسمبر تک وہ ایک موسٹ پاپولر لیڈر آف دا پاکستان تھی. اس نے بھی کمپرومائزز کیے؟ بے نظیر کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا. جب پہلی مرتبہ ان کی حکومت کو گرا دیا گیا تو دوسری مرتبہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سارے سبق سیکھ لیے. مثال کے طور پہ جو ایک سبق انہوں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو جیلوں میں گئے تھے جن کو پہلے دور میں ٹکٹس دیے گئے، دوسرے دور میں بی بی نے ان لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے، بلکہ آصف زرداری کو زیادہ انہوں نے ایک طرح کا ڈیل دے دی کہ آصف اپنے جو وڈیرا ٹائپ لوگ ہیں ان کو ٹکٹس دیں. بڑی تبدیلی میں نے دیکھی. اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے جن کو ایک طرح سے بی بی اپنے باپ کا قاتل بھی کہتی تھی، ان لوگوں کو زیادہ انہوں نے اپنی پارٹی میں آنے دیا. اور ساری بات یہ تھی کہ میں تو خیر وٹنس ہوں، کیونکہ جو لوگ فوج کے ساتھ مل گئے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ ڈائریکٹلی مجھے ٹیلی فون کر کے اپنی خبریں پلانٹ کیا کرتے تھے اور ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کل کو جو ہے کہ نواز شریف کی حکومت ابھی گئی. اور مجھے بالکل پتہ تھا کہ فوج کی کہنے کے بغیر، بیوروکریسی کے کہنے کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ بی بی دوسری مرتبہ حکومت میں آ سکتی تھی. تو دوسری مرتبہ جب آئیں بے نظیر حکومت میں تو مطلب آپ کہتی ہیں کہ ملٹری کی سپورٹ کے ساتھ حکومت؟ بالکل. پھر آخری دور جب مشرف کا دور تھا، اس کی جو مشرف کے ساتھ بارگیننگس ہوئی، یہ ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بے نظیر زیادہ میچور تھی، زیادہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں تھی اور اس کے پاس ورکبل پلانز تھے. وہ واشنگٹن بھی کافی رہیں. آپ کی آخری دنوں میں اس سے ملاقات ہوئی؟ جی بالکل. اور میں نے بی بی میں بڑی تبدیلی دیکھی جب ان سے ملاقات ہوئی. لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ مشرف نے بی بی کو پاور سے بہت عرصے تک رکھا تھا اور بے نظیر جب ملک سے باہر تھیں تو وہ سیاست سے دور ہو گئی تھیں. ایک طریقے سے یہ ان کے لیے اور نواز شریف کے لیے ایک موقع تھا
کہ وہ ملے لندن میں 2004 میں، اور انہوں نے آپس میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا، میثاق جمہوریت جس کو کہتے ہیں. تو دونوں سیاستدانوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ فوج جو ہے وہ اپنی منمانی کرتی ہے، اور صرف اگر سیاستدان اپنے آپ کو اسرٹ کریں، ساتھ مل جائیں، تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. یعنی نواز شریف جو پہلے فوج کی طرف سے لایا گیا تھا، وہ بھی بی بی کے ساتھ مل گیا تھا، اور انہوں نے کافی اچھی باتیں اپنے مینیفیسٹو میں لکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک پاور میں آیا تو ہم ملک کے لیے کیا کر دیں گے. میں ایک وقفہ لیتا ہوں. نواز شریف کی بات کی آپ نے کہ فوج نے اس کو دیا تھا، اور درانی صاحب نے تو باقاعدہ اپنا پیسے بھی بتایا کہ میں نے نواز شریف کو کتنے پیسے دیے تھے اپنا اصغر خان کیس کے اندر. پھر وہ نواز شریف سی او ڈی پہ آیا، اور وہ اتنا وہ فوج کے لیے ناپسندہ بن گیا کہ اس کو فوج نے جیل میں ڈالا، یہ کیا، اور پھر وہ سی او ڈی کی طرف گیا، اور پھر جمہوریت کے چیمپئن بن کے اب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں اندر عمران بھی ایک پولیٹیکل فگر کے طور پر ایمرج ہوا ہے. ان دونوں پارٹیز یا دونوں پرسنالٹیز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور میری خواہش ہوگی کہ آخری حصے میں سی پیک کا جو آپ نے ریفرنس دیا ہے اس پہ میں ضرور تھوڑا انٹرنیشنل گلوبل پاور پولیٹکس کا جو اس خطے کے اندر انٹرسٹ ہے اس پہ بھی بات کروں ایک وقفے کے بعد. ناظرین وقفہ واپس اچھی پروگرام کرتے ہوئے ویلکم بیک ناظرین چوتھ پروگرام جے سلسلے کے اگتے ودائیں گفتگو ہلے تھی نفیسہ ہودبائی صاحبہ جیکا رائٹر ہیں اباؤٹ دا ڈیموکریسی ٹرین. ان جو ہکڑو کتاب ہے پاکستان جی سیاست کے حوالے سے 80 کے ڈہاکے کھان وٹھی جڏهं کھان بے نظیر بھٹو صاحبہ ایم آر ڈی جی تحریک جی اڳواڻي پہ کئی ان وقت کھان وٹھی بحثیت رپورٹر جی جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے ان وٹ وہ ہن پنجو ہل تائیں جو ایز اے جرنلسٹ جو وہ اپڈیٹ کرے جو جو تازو نو ایڈیشن آیا ان تے اسان جی گفتگو ہلندڑ ہوئی. وقفے تے وञण खां पहिरियों मूं चयो पिए त ॿ शयूं जेके हिन सॼे अरसे जे दौरान इमर्ज थियूं आहिनि. हिकिड़ो मियां नवाज़ शरीफ़ जो जेको पहिरियों इहो सम्झो ईंदो हुयो त एज़ हिकिड़े एस्टेब्लिशमेंट जे हिकिड़े पपेट लीडर वारो जो जेको तस्वर हुयो, उतां खां हू अॻिते अची हिकिड़े अवामी लीडर वारे रोल जे अंदाज़ में जेको उहो इमर्ज थियो आहे. ऐं उन साॻे अरसे जे दौरान इमरान ख़ान बि हिकिड़े पाकिस्तान जे पावर सिनेरियो जे मथां हिकिड़े एक्टर के तौर पे हिकिड़े एंटिटी के तौर पे साम्हूं आयो है. उन ते गुफ्तगू कंदासीं अचो त उन गुफ्तगू ते वधायूं. जी नफीसा हौदबाई साहबा, बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की. तो जिस तरह कहा जा रहा था, और दुरानी साहब को मैं बार बार कोट कर रहा हूँ कि उसने कहा कि उसको हमने पैसे दे के आया बना के उसको लीडर बनाया. उससे पहले वो ज़िया के दौर में जनरल जिलानी के कहते हैं कि उसके इंक्यूबेटर से वो निकले हैं. फिर वो किस तरह अपना एक चले गए एक अवामी लीडर बनने के लिए, और आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत के हवाले से बेनज़ीर के बाद उस पे ही लोग जो है वो बैट करते हैं. बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह से नवाज़ शरीफ को अपनी तख्ता उनका उल्टा, इसने काफ़ी एक झटका पैदा किया नवाज़ शरीफ के लिए. और वो जब मुल्क से बाहर एग्ज़ाइल हुए तो उनको समझ में आने लगा कि असल माई बाप कौन है इस मुल्क के. और एग्ज़ाइल में रहने के बाद वो और बेनज़ीर दोनों एक ही पोजीशन में चले गए. यानी दोनों वो इलेक्टेड लीडर्स थे जो अपने टेन्योर्स पूरे नहीं कर पाए थे. यानी 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होने वाले दोनों सियासतदान अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए थे, और दोनों मुल्क से बाहर सोच रहे थे कि इस मुल्क को हम दोबारा किस तरह से जमहूरियत की तरफ ले जाएं. तो उनकी जो मुलाकात थी लंदन में, और अलायंस फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ARD की जो मूवमेंट थी उस ज़माने में जो उभरी, ये भी एक कुदरती तरीके से उभरी क्योंकि दोनों ने चोट खाई थी फ़ौज से. तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो काफ़ी मैच्योर हो गए थे. बीबी की जब
موت ہو گئی اور جس طرح وہ ماری گئی، اور اس پہ تو خیر میں نے اپنی کتاب میں بھی کافی ذکر کیا ہے، لیکن اس قتل نے نواز شریف کو کافی ہلا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ بی بی باز نہیں آئے گی، وہ پھر بھی عوام پر تکیہ کرے گی، وہ پھر بھی عوام کو اکسائے گی تاکہ وہ اپنی بات منوائے. اور یہ بھی ایک نواز کے لیے ایک بڑا ایک سبق تھا کہ اگر پات سے ہٹ جائے تو انجام یہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا 2013 میں جب نواز تیار ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ سبق اپنے ذہن میں سیکھا ہوا تھا. دیگر یہ کہ نواز شریف کو بھی اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے ایک اور سیاستدان کو تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ سیاستدان تھا جو کہ طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہا تھا، اور جو کہ فوج کی جو پالیسی تھی افغانستان کے سلسلے میں اس میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا. تو ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 ہی سیاستدان تھے جن کے جلسوں پر کوئی حملے نہیں ہوئے 13 کی الیکشن میں، 13 کی کیمپین میں، جبکہ وہ 3 سیاسی پارٹیاں تھیں، پی پی پی، اے این پی اور ایم کیو ایم، جن کے لوگ اگر وہ باہر جلسے کرتے تو وہ مارے جاتے تھے. اچھا، ایم کیو ایم کا تو اس حوالے سے میرے خیال میں اس ظاہرے میں شاید وہ مجھے ذہن میں نہیں آتا کہ ان کے اوپر کتنے حملے ہوئے. اس طرح وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ریاست نے ان پہ ہمیشہ حملہ کیا ہے. 90 کی دہائی کے اندر بے نظیر نے بھی آپریشن کیا، اس نے بھی آپریشن کیا، اور پھر یہ ابھی جو نواز شریف کے دور میں اور وہ بھی ہوا. لیکن مینڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. مینڈیٹ فوج نے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ 2 پارٹیوں کو آزاد کھلا چھوڑ دیا گیا طالبان کی طرف سے، باقیوں کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. جن پارٹیوں کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا، اے این پی نے اپنا مینڈیٹ لوز کر دیا. پیپلز پارٹی نے بھی جو اس کا ملک گیر مینڈیٹ تھا وہ سکڑ گیا. نہیں سکڑا، نہیں ٹوٹا تو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ نہیں ٹوٹا. اور وہ نہ صرف تب تک نہیں ٹوٹا بلکہ فوج کی کوششوں کے باوجود جب اپنا ان لوگوں نے حقیقی بنائی، اور پھر اب جو پی ایس پی بنائی ہوئی ہے 2013 کے الیکشن کے بعد 2015 کے جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اس کے اندر بھی وہ مینڈیٹ نہیں ٹوٹا. اور راک ایجنٹ بھی وہ ہیں، ان کے اوپر کہہ رہے ہیں پاکستان کے ادارے، اور وہ الطاف سے جس طرح کی اسپیچز کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ملک کی فوج اور ملک کے اداروں پہ اوپر کوئی اس طرح کی، تو شاید مجیب نے بھی اس طرح کی اسپیچز نہیں کی ہوگی پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے بارے میں. ایم کیو ایم کے لحاظ سے میں یہ بتاؤں گی کہ چاہے آپ کو وہ پسند ہو یا نہ ہو، وہ لوگوں کی ووٹ سے آئے ہیں. اور لسانیت، آپ نے خود کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا تھا آپ کو کہ وہ فوج کی مدد سے آئے ہیں. مدد بے شک ہوگی، لیکن یہ غلط ہوگا کہنا کہ وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے ہیں. بالکل عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں. اس کتاب میں نے اس کی پوری وجوہات بھی لکھی ہیں. یعنی کہ انڈیا سے آنے والے جو لوگ تھے وہ سندھ میں کبھی بھی جو ہے ضم نہیں ہو سکے، اور انہوں نے وہ چاہے بھارت کی مختلف شہروں سے آئے ہوں، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ تھے یا شہری لوگ تھے. یہاں جو نظام تھا، ایگریکلچرل نظام تھا، یہاں کے لوگ یا سندھ کے لوگ جو تھے ان سے یہ ہٹ کے رہے ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے. ایسے میں جب ملک میں انصاف نہ ہو، جب جمہوریت نہ ہو، جب نوکریاں نہ ہوں، تو لسانیت جو ہے وہ فروغ پاتی ہے. اور ایتھنک بنیاد پہ جو ایم کیو ایم بنی، وہ پھر بعد میں اس کو فوج نے بھی ابھارا اور اس کو اوپر کیا تاکہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ یا سندھ کا جو مینڈیٹ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو. لیکن
بنیاد تو ہے، اور آج بھی لوگ اگر ایم کیو ایم کی طرف جاتے ہیں تو لسانیت کی بنیاد پہ جاتے ہیں. ایتھنک پالیٹکس تو اس لیے ہیں کیونکہ ضرورت ابھی تک ہے، ابھی تک غربت ہے، ابھی تک لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ابھی تک انصاف نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ایک پارٹی کے طور پہ بنانا، اور پھر الطاف نے جس طرح سے ان کو ایک راستہ دکھایا، اس راستے پہ تو ابھی تک لوگ چل رہے ہیں. سی پیک کی آپ نے بات کی اور جس کی وجہ سے آپ کوئٹہ بھی گئی. جی کیا امپورٹنس ایز اے جرنلسٹ آپ دیکھتی ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے سی پیک کی؟ بلوچستان میں جب میں نے جا کر سی پیک کے حوالے سے بات کی یا ان کی بات سنی، تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ بلوچ ابھی تک سی پیک کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے لیڈران ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ گوادر پورٹ یا وہ راستہ جو کہ گوادر تک جائے گا وہ وفاق کے زیر آ جائے گا. وہ اسلام آباد کی ایک اینٹی ہوگی جو کہ سمجھ لیجئے کہ یہ اتفاق ہے کہ گوادر پورٹ بلوچستان میں واقع ہے، لیکن کیونکہ پاکستانی فوج نے کوئی 10,000 لوگوں کو تعینات کیا ہے جو سیکیورٹی کا کردار ادا کریں گے اور چینیوں کو سیکیورٹی دیں گے، اور انہوں نے ایک طرح سے عام جو بلوچ قوم پرست ہیں ان کو راستے سے دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اس میں نے جو اس وقت کوئٹہ میں دیکھا، لوگوں میں ایک بڑا ایک ڈس ایلیوژنمنٹ، غیر اعتمادی جو ہے وہ پائی گئی کہ شاید یہ وہ جو ان کی امنگیں ہیں اس پر پورا نہ اتر سکے. دیکھیں بلوچ جو ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ جو میری میں بھی ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے جو بلوچستان کو پڑھتا رہا ہوں، یعنی 47 سے لے کر اب تک ان کا ایک ٹرسٹ کی ڈیفیسٹ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ مختلف ادوار میں وہ رہا ہے. اور اسی کی کنٹینیوٹی کے طور پر بلوچوں کا تو یہ مطلب سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ ہر چیز کو کے اوپر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کو پہلے وہ کویسچنیبل، ان کے اندر ایک شک آتا ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ان کو پہلے ہی اس پہ خوف اور خدشات جو ہیں وہ زیادہ پہلے ان کو نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے مجموعی طور پر، کیونکہ پاکستان ہسٹوریکلی جو پاکستان کے اندر رہا ہے کہ پاکستان ایک الائی رہا ہے امریکہ کا تھرو آؤٹ، یعنی 47 سے لے کر اب تک پاکستان امریکہ کا الائی رہا ہے. اور کولڈ وار عراق کے اندر پاکستان نے بڑے بڑے رسک لیے، یعنی کہ ہنری کسنجر کو خفیہ فلائٹ کے تھرو چائنا لے گئے. اتنے بڑے کام بھی پاکستان نے امریکہ کے لیے کیے. اور پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر سوویت یونین کے سامنے اگر کسی کو کھڑا کیا گیا افغانستان کے حوالے سے تو وہ بھی پاکستان تھا. اس وقت شاہ ایران کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کوئی اور تھا، پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہو گیا. اب جب ایک دنیا کی نیو الائنمنٹ بن رہی ہے، سوویت یونین ٹوٹ گیا، کولڈ وار ختم ہو گئی، اب دنیا کے اندر جو نیو کولڈ وار ایرا جس کو کہہ رہے ہیں اس میں امریکہ کے رائیول پاور جو کے طور پر چائنا ابھر رہا ہے. اس صورت میں پاکستان کیا جو اپنی 65 سالہ جو تاریخ ہے امریکہ کے الائی کی، کیا وہ اس کو چینج کرے گا؟ سی پیک اس کا ایک نمونہ ہے، مظہر ہے، یا اس کو کس طرح دیکھتی ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، پورے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے سی پیک کو آپ پاکستان کی جو 65 سال کی اس گلوبل پاور پالیٹکس کے اندر جو پاکستان کی الائنمنٹ ہے اس کو کس طرح انالائز کریں گے؟ شاید میں نے سوال تھوڑا لمبا کر دیا، I'm sorry. دیکھیے چین کے جو ہیں وہ ایک عالمی طاقت کے طور پہ جس طرح سے ابھر رہا ہے، تو صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ افغانستان کے ذریعے بھی وہ اپنی معیشت کو بڑھانا چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ افغانستان کے حالات اور بھی زیادہ مشکل ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بھارت کے ذریعے بھی وہ اپنے رستے بنائے گا. چین کے ساتھ پاکستان کی کیونکہ پرانے تعلقات ہیں،
لہٰذا یہ ایک اچھا موقع رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں ایک بڑا مثبت قدم ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو قریب کر دیا ہے چین کے ساتھ. اس میں جو خدشات ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی کوئٹہ جانے پر اس کا بھی ہم نے اظہار کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ چین کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کو باہر کے ملکوں میں بھیجے. اب بات ساری یہ ہے کہ فائدہ ہوگا چینیوں کو ہوگا. 46 بلین ڈالرز جو انہوں نے دیے ہیں پورٹ اور اس کے حوالے سے، وہ بڑی جلدی میں ہیں، چینی بہت جلدی میں ہیں کہ وہ اب ایک عالمی طاقت کے طور پہ ابھریں. فائدہ چین کو زیادہ ہوگا، ظاہر ہے پاکستان کی تو کوئی ایسی مصنوعات نہیں ہے جو کہ وہ جس کے لیے گوادر پورٹ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بڑا کردار ادا کرے. اس کے علاوہ یہ جو ROZs کہتے ہیں، یعنی جو ریکنسٹرکٹیو زونز ہیں اور انڈسٹریل زونز ہیں جو کہ ان سی پیک کے گرد بنائے جائیں گے، بات ساری یہ ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو توانائی چاہیے، پاکستان کو انفراسٹرکچر چاہیے، رستے اچھے چاہیے. اتنا پیچھے ہے پاکستان ان معاملات میں. ROZs کی بات آپ کر رہی تھی، تو اس سے آپ کے خیال میں پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سیکیورٹی یا پاکستان کو انرجی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے سیکیورٹی پہ بہت توجہ دی ہے. لیکن انرجی کا مسئلہ جو ہے، جو 46 بلین ہیں، چین کی 46 بلین میں سے 35 بلین کے قریب جو انویسٹمنٹ ہے وہ انرجی پروجیکٹس کے اوپر ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایشو جو ہے وہ اس اپنا 46 بلین کے اندر اس انرجی والے ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی ہاں، یہ بڑی ایک مثبت چیز ہے کہ چین نے پاکستان میں توانائی کے پروجیکٹس میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ صرف بہتری کی طرف ہی جا سکتا ہے. لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اتنا پیچھے ہے کہ جو ROZs کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر وہ مصنوعات نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وہ تجارت کرے. تو اگر فائدہ ہوگا تو چین کو ہی ہوگا معاشی سطح پر. میں نے قانون میں جو بہتری آئی ہے اس پر میں بات کر رہی تھی کہ جو ماضی میں قتل ہوتے تھے بڑے پیمانے پہ کوئٹہ میں، بلوچستان میں، وہ اب کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. حالانکہ کوئٹہ میں آپ کو یہ فیل دی وہاں کے اپنا لوگوں نے؟ جی ہاں، میں نے وہ قبرستان دیکھے جہاں ہزارہ جب سینکڑوں کی تعداد میں قتل ہوتے تھے تو ان کو اس میں کچھ کریڈٹ لوگ مالک کو بھی دے رہے تھے یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے وہ اپنا اس تناظر میں دیکھ رہے تھے چیزوں کو؟ جی ہاں، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ سیاسی حکومت پر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا تھا. یہ تو خیر بہت سارے لوگ تو فوج کو اس چیز کے لیے بھی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں تھے. اور بات ساری یہ ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. مجھے ہزارہ خواتین ملی جنہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی دفن کیا اور جو کہتی ہیں کہ ابھی بھی اکا دکا ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات. مہینے میں 8-10 سنگل ٹارگیٹڈ کلنگز ہوتی ہیں ہزاراز کی. تو یہ معاملات ختم تو نہیں ہوئے ہیں، صرف ذرا سا بہتری آئی ہے. اور بہتری اگر صرف چین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آئی ہے تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا، سی پیک کا ایک جو ہے وہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے اور افریقہ تک جانا چاہتا ہے چین، وہاں سے لانا چاہتا ہے اپنا را مٹیریل اور وہاں تک اپنا فرنش گڈ لے جانا چاہتا ہے. لیکن ایک دوسری اس کی جو اپنا دوسرا اسپیکٹ جو اس کا ڈسکس ہوتا ہے وہ ملٹری اسپیکٹ ہے. اسٹرنگ آف پرلز کی ڈاکٹرائن ہے جس میں گوادر بھی ایک پرل کے طور پر جانا جاتا ہے. وہ ساؤتھ چائنا سی سے لے کر یہ سارا جو ہے وہ برما سے لے کر یہاں تک جو ہے. اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فلپائن کے اس کے اوپر
ہیگ کے اپنا آربیٹریٹر کورٹ نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو اس کے اپنا جو کلیمز تھے چائنا کے ان کے اوپر وہ دے دیا، اور امریکہ کا ایک بیڑا وہاں پہ پہلے سے موجود تھا تو دوسرا بھی ان لوگوں نے اپنا بھیج دیا۔ اور پھر امریکہ جس طرح تیاری کر رہا ہے کوریا کے اندر، ساؤتھ کوریا کے اندر اپنا میزائل ڈیفنس نصب کرنے کے لیے، جس کے اوپر چین اور روس بہت ہی خفا ہیں اس سے، اور بالکل ایک کولڈ وار سچویشن کی جو کیفیت ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے اس میں، اور پھر ہندوستان اور امریکہ نے مل کے جو ہے وہ اپنے نیول ایکسرسائزز کی بات بھی کر دی ہے، یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں گوادر ایک اپنا ٹریڈ روٹ کے ساتھ ساتھ ایک ملٹری بیس، نیول بیس کے طور پر استعمال چین کے لیے ہوگا، دونوں میں سے زیادہ امکان کس چیز کا ہے؟ نیول بیس کے حوالے سے تو ابھی تک چین نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن بالکل اس بات میں وزن ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ گوادر پورٹ کا منصوبہ کامیاب ہو تو اس کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے ہوں گے، صرف چین نہیں، افغانستان بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ گوادر کے ساتھ ایک چابہار پورٹ بھی ہے جو ایران کا ہے۔ اب سارا معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کا کہنا ہے کہ اگر اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں ہوئے تو وہ چابہار کی طرف چلا جائے گا، اور آپ نے دیکھا یہ تنازع جو ہوا ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ، اس وقت افغانستان پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھا ہوا ہے۔ خیر، اب ہم امید کرتے ہیں کہ ترخم بارڈر پر جو گیٹ لگ گیا ہے، اور یہ بالکل تازہ خبر ہے، تو یہ جو دونوں ملکوں کے بیچ اس وقت تنازع ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہوگا۔ تو ابھی جب میرا پشاور اور کوئٹہ جانا ہوا، لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ اس وقت پاکستان ایک پرایا بنا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پر، کہ بھارت کے ساتھ بھی کشیدہ تعلقات، افغانستان کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی رسا کشی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو تو صرف چین نہیں بلکہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات دیکھیں نا، اس حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ بالکل سی پیک کے پیریلل ایک منصوبہ آیا، مودی صاحب وہاں گئے اور $50 بلین سے زیادہ جو ہے ایران کے اندر انویسٹ کرنے کی بات کی، اور پھر ایران، افغانستان اور ہندوستان نے ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ اپنا ایگریمنٹ بھی سائن کیا۔ تو یہ تو بالکل جو سی پیک یعنی پاکستان چین کا جو اپنا انگیجمنٹس ہیں اس کے اگینسٹ بھارت نے جا کے، یعنی ایک چین کے رائیول کے طور پر بھی، ایک پاکستان کے رائیول کے طور پر بھی، دونوں طرف سے ایک رائیول کی اس کی ایک حیثیت ہے، تو اس نے جا کے ایران کو، افغانستان کو انگیج کیا، اور ایران کے اندر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، افغانستان کے اندر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایران کے ساتھ امریکہ بہتر تعلقات کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اپنا سنی جو اپنا مڈل ایسٹ کے اندر جو سیکشن ہے، اب امریکہ اس سے اپنا ہٹ کے وہ اپنا عراق کے اندر ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے، کیونکہ وہاں دونوں جگہوں پہ شیعہ گورنمنٹس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ بالکل ایک نئی الائنمنٹ کی طرف وہ جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تو اس ساری الائنمنٹ سے بالکل باہر ہے؟ دیکھیے، ایک کامیاب ملک کے لیے یہی ہوگا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ کسی بھی ملک کے دوست نہیں ہوتے ہیں، اس کے صرف مفادات ہوتے ہیں، لیکن اچھے تعلقات رکھنا یہ ایک سب سے ضروری چیز ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے انٹلیکچوئلز یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی آئسولیشنزم جو ہے وہ ختم کرنی ہوگی، دنیا کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتا، اور دہشت گردی کو ایک خارجہ پالیسی کے ٹول کے طور پہ نہیں استعمال کرتا۔ باقی باتیں جو ہے وہ بعد میں ہیں،
डिप्लोमेसी, सिफारतकारी जब कामयाब होगी, जब असली कुछ इक़दामात उठाए जाएं पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, तब जाके सारी दुनिया से उन पाकिस्तान के अंदर का जो इमेज बना हुआ है वो तब्दील होगा। शुरुआत सिर्फ इस तरह से एक मुस्बत अंदाज में हुई है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज ने साबित किया है कि वो काम कर सकती है। दे आर केपेबल, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। आपकी बड़ी मेहरबानी नफीसा उदुबई साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी अबोर्ड द डेमोक्रेसी ट्रेन किताब जो नालो आहे, जेको पाकिस्तान जी सियासत जे हवाले सां फर्स्ट हैंड अकाउंट्स जेको आहे उनमें हिकिड़े सहाफ़ी जी हैसियत में नफीसा उदुबई साहिबा जेके उनमें लिखिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि सां, मुख़्तलिफ़ जेका ब्यूरोक्रेट्स सां, मुख़्तलिफ़ जेके पंहिंजे असांजी सिक्योरिटी इदारनि सां लाॻापियल जेके ऑफिसर्स रहिया आहिनि, उन्हनि सां हुन जा जेके इंट्रैक्शन्स थिया आहिनि बहसियत हिकिड़े जर्नलिस्ट जे, उन जा जेके फर्स्ट हैंड अकाउंट आहिनि, उन ते बदली किताब आहे। उन ते हवाले सां असांजी गुफ़्तगू कईसूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सां।